नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह ज़ुमर कर रहे हैं और हमारी 4 आयत हो गई, हम 5वें पे पढ़ रहे हैं। खलक़स समावाति, खलक पैदा किया, अस्समावात आसमानों को, वल अर्द और जमीन को, बिल हक हक के साथ, युकव्विरु युकव्विरु, ये आप इसको अंडरलाइन कर ले, लेकिन इसका मजेदार बड़ा स्पेलिंग है। युकव्विरु जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना, कवर कर लो, लपेट लो, चढ़ाना, तय करना, तकवीर, ये सब युकव्विरु उसमें से आ जाता है। यानी कि जैसे किसी चीज को लिफाफे में रोल किया जाता है, उसको कहते हैं युकव्विरु। युकव्विरु अल-लैला, रात, अल-नहार, पर दिन। क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने यहाँ पे आप देखें अल्फाज इस्तेमाल किए कि किस तरह लपेटा हुआ है रात को दिन पर। वह युकव्विरु, और लपेटता है, अन-नहार, दिन, अल-लैल, दिन पर रात। वह सखरा, सखरा उर्दू का लफ्ज है तस्खीर करने से, मुसख्खर करना, कॉन्कर करना, और यहाँ मुराद है कि उसको काम पे लगा दिया है। अशमसा, सूरज, वल कमर, और चांद, कुल्लुन, सब, यजरी, चल रहे हैं, ली अजलिन, मुसम्मा, वक़्त के लिए, मुसम्मा मुसम्मा मुकर्रर, अला, देखो, हुवल, वो, अल अजीज, गालिब है, गफ्फार, बख्शने वाला। बामुहावरा देखते हैं आयत नंबर 5 को। उसी उसने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया, और वही रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। उसने सूरज और चांद को बस में कर रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो वही गालिब और बख्शने वाला है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की हिकमत, अल्लाह ताला का स्टाइल ऑफ राइटिंग, अल्लाह की वर्डिंग्स का स्टाइल आप देखें कि पीछे अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं कि जो लोग अल्लाह के साथ लोगों को शरीक बना लेते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना लेते हैं। अब अल्लाह ताला यहाँ पे दलील दे रहे हैं कि अल्लाह तो वो है जिसने आसमान और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया। यानी कि आसमान और जमीन को बेफायदा नहीं पैदा किया है, इसमें बेशुमार हिकमतें हैं, और इसकी तख्लीक से बहुत से मकासद हासिल होते हैं। आपकी जो ग्रोथ, वेजिटेशन है, ये जमीन और आसमान दोनों मिलकर करते हैं। जमीन में अगर कोई पौधा उगता है तो सूरज से हरारत मिलती है, और फिर ये हवाएं, बारिश, ये तमाम चीजें फैसिलिटेट करती हैं किसी भी चीज को ग्रोथ करने के लिए आपके वेजिटेशन में। और बहरहाल और बहुत कुछ है, अगर हम सिर्फ इस पे ही बात करें तो अल्लाह ताला ने अब ये देखें कि फिर अल्लाह ताला कह रहा है लपेट लिया, यानी कि शाम के वक्त अगर मगरिब की तरफ निगाह डाली जाए कि उधर से अंधेरा ऊपर को उठ रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, फिर क्या हो जाता है, रात छा जाती है। और इसी तरह अगर आप सुबह के वक्त आप देखिए, उजाला मशरिक से नमूदार होता है जो बढ़ते बढ़ते पूरे आसमान पे छा जाता है, और सूरज निकल आता है और कायनात जगमगा उठती है, और ऐसा नजर आता है कि रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटा जा रहा है। कितनी खूबसूरत बात है। दिन को रोशन करने और रखने वाली चीज सूरज है, और चांद रात को रोशनी देता है। और ये सूरज और चांद जब पैदा किए गए तो किसके लिए पैदा किए गए? हम इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किए, और इंसानों को इन सयारों से बेशुमार फायदे हासिल होते हैं। लेकिन ये निजाम शम्स और कमर भी अबदी नहीं रहेगा, और ये एक टाइम आएगा जब इनको भी लपेट दिया जाएगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा। अल्लाह ताला कायनात की हर चीज से जबरदस्त है और गालिब है, और अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों को काम पे लगा रखा है। और हजरत इंसान ने इस दुनिया में जो फितना बर्पा कर रखा है, उसका तो तकाजा यही था कि निजाम को धर्म भरम करके इंसानों को तबाह कर दिया जाए। लेकिन वो क्या कर रहा है? वहुवल अजीजुल गफ्फार, कि वो क्या है? गालिब है और बख्शने वाला है। और आप ये देखें, ये अल्लाह ताला की यहाँ पे उसकी उसकी उसका रहम यहाँ पे भी नजर आता है कि यही जो चीजें जिसको अल्लाह ताला ने इंसान की इफादियत के लिए काम पे लगाया हुआ है, रात और दिन का आना जाना और सूरज और चांद का, एक वक्त आएगा कि जब अल्लाह ताला इन्हीं की, यही इनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं के साथ साइंस से, अल्लाह ताला को तो किसी
वजह की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला के कुन, तो ये तमाम चीजें लपेटी जाएंगी। बहरहाल आयत नंबर 6 है, खलकाकुम, पैदा किया उसने तुमको, मिन नफ्सिन वाहिदातिन, एक जान से, नफ्स वाहिद से, सुम्मा फिर जआला बनाया उसने, मिनहा इससे, जौजहा जौज उसकी या जोड़ा उसका, व अनजला और नाजिल किए, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अनआमी अनआम मवेशी जानवर, समानियाती, समानियाती आठ, अजवाज जोड़े, यखलुकुकुम वही तखलीक करता है तुम्हारा, फी बतूनी बतन पेट में, पेटों में, उम्महातिकुम तुम्हारी माओं के, खलकन एक पैदाइश, एक शक्ल, मिम बादी बाद, खलकिन एक पैदाइश या शक्ल खलक के, फिजुलुमातिन फी में जुलुमात अंधेरों, सलास, सलास सुलस नहीं कहते, तीन, जालिकुमुल्लाहु यही अल्लाह, रब्बुकुम तुम्हारा रब, लहुल मुल्कु उसी की बादशाही है, ला इलाहा इल्लाहु नहीं कोई माबूद मगर वो, फअन्ना फिर कहाँ, तुसराफून सरफ तुम फिर कहाँ फिरे जाते हो। आयत नंबर 6 का बा मुहावरा कि उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर इससे इसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चार पायों में से आठ जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओ के पेट में पहले एक तरह, फिर दूसरी तरह तीन अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो। मजीद अल्लाह ताला की वहदानियत पे दलीलें, पहले रात दिन, सूरज चांद, अब इंसान की अपनी पैदाइश। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हम सब का खालिक है, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने नफ्स वाहिद यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तुम्हें पैदा किया। और फिर आप देखें कि ये भी दुनिया का एक एक यूनिक वाकया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक दिन आप सो रहे थे, आपके पहलुओं से, आपकी पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम आपकी बीवी बनाई। और यहाँ तरतीब जमानी के बजाय तरतीब बयान को मलूज रखा गया, यानी कि ऐसी मिसालें हर जबान में पाई जाती हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर इससे इनकी बीवी को, फिर इन दोनों से नस्ल चला के मुझे और आपको पैदा किया, ऐसे पॉपुलेशन बनी। तो बहरहाल ये अगर हम सिर्फ इस पे बात करें तो लंबी बहस हो जाएगी, बहरहाल टाइम शॉर्ट है। तो बात यह है कि जो पहला इंसान था वो कौन था, मुसलमान था, वो अल्लाह ही की इबादत करता था, नफ्स वाहिद था। फिर अल्लाह ताला ने उसमें से आगे से नस्ल निकाली। फिर आगे अल्लाह ताला मवेशियों की तरफ आ रहे हैं कि मवेशियों के आठ जोड़े, जिनमें अहले अरब शिरक करते थे, यानी कि ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, ये चार किस्में हैं, और इनके नर और मादा मिला के आठ जोड़े हैं। और हम इसका सूरह अनाम में बहुत यहाँ पे हम जिक्र कर चुके हैं। एक्चुअली ये चार, नौ या आठ जोड़े ये अहले अरब पालते थे, और उनमें शिरकिया रसूम जारी थी, यहाँ पे इसलिए उनका जिक्र किया जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ ऊंट बहुत कम होता है, और दूध वगैरह के अगराज के लिए गाय की बजाय भैंस ज्यादा पाली जाती है, और हमारे यहाँ भी इन जानवरों का दूध मज़ारों पे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत डिटेल से सूरह अनाम में बात कर चुके हैं कि इन्होंने मवेशियों को उनके अपने सो कॉल्ड खुदाओं के नाम पे उनकी नजरें चढ़ाते थे, उनके खिलाफ उनको छोड़ा हुआ था। आप देखते हैं हिंदू धर्म में, मजहब में, जैसे क्या कहते हैं, भैंस माता, क्या कहते हैं, गाय माता, कुछ इस तरह की चीजें कहते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने ये जो जानवरों की भी जो पैदाइश की, वो भी इंसान के फायदे के लिए की। हम इन जानवरों से क्या क्या चीजें हासिल करते हैं, हर चीज, एवरीथिंग। इनकी स्किन से, इनकी इनकी खाल से, इनकी ऊन से हम कपड़े बनाते हैं, उनकी स्किन से हम टेंट भी बनाते हैं, जूते भी बनाते हैं, चमड़े की कितनी मसनूआत होती हैं। फिर उनका मीट, हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं, उनका दूध हम इस्तेमाल करते हैं किस तरह, और फिर हम उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें कि कितने अल्लाह ताला ने एक इंसान को बनाकर फिर उसके सर्वाइवल के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें बनाई, ये जमीन, आसमान, मौसम, सूरज, चांद, और उनके अंदर जो टेम्परेचर है कि जिसमें एक इंसान जो है सरवाइव कर सके। फिर उसको खाने पीने के लिए जो चीजें चाहिए वो अल्लाह ताला ने जानवरों की और नबातात की शक्ल में अता फरमा दी। फिर अल्लाह ताला इसी आयत का जो अगला खूबसूरत हिस्सा है कि वही तुमको तुम्हारी माओ के पेट में पहले की तरह फिर तीन अंधेरों में बनाता है।
اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے حیرت انگیز کارناموں میں سے یہ کہ ہر جنین کی، خواہ وہ انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا ہو، وہ 3 لیئرز کے اندر وہ بچہ پرورش پاتا ہے. میں جب ڈلیوری ہوئی تو میں نے جب اپنی رپورٹ دیکھی تو اس میں تھا کٹ ان 3 لیئرز. تب سمجھ نہیں آتی تھی کٹ یعنی کہ اب سائنس یہ چیز پروف کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایک بچے کو ماں کے رحم میں، اس کے بطن میں، اس کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے تو اس کو 3 پردوں میں رکھا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کو بیرونی جو آفتیں ہیں، بیرونی پریشر سے اس کو بچایا جا سکے. جیسے پہلا پردہ ماں کا پیٹ ہے، دوسرا پیٹ کے اندر رحم کا، اور تیسرا رحم کے اندر جھلی ہوتی ہے جس میں وہ بچہ محفوظ رہتا ہے. اور پھر اسی میں اس کی سٹیجز گزرتی ہیں جس میں پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر ایک ایک کلوٹ کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر اس سے شکل اور صورت بنتی ہے. اور یہ سب کچھ ان 3 تاریکیوں کے اندر ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ 1000 سے زیادہ آیات جو ہیں قرآن کی سائنس کو چیلنج کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا رہتا ہے. اور جب قرآن پاک نازل ہوا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کو کچھ علم نہیں تھا. اور یہ آج کی سائنس کی دریافت میں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے 100 سال پہلے اس کتاب میں بیان کر دی. اور قرآن میں بہت سی آیات ہیں، خاص طور پہ یہ آیت، ایک شکل کے بعد دوسری شکل کے بعد کیسے تبدیلی آتی، کیسے سٹیجز ایک بچے کی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کے پیٹ کے اندر ایک ایسی فیکٹری ہے جس کے اندر انسان کی نظر نہیں جاتی، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ اس میں کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پروسیس ہے اس کی پروڈکشن کا، کہ لاکھوں سپرمز میں سے صرف ایک جو ہوتا ہے وہ سپرم ہوتا ہے جو اووم میں داخل ہوتا ہے، جو اس کو فرٹیلائز کرتا ہے. یہ سارا کام 72 آورس کے اندر ہوتا ہے اور بڑا مشکل سفر سے ہوتا ہے. اور یہ ایک سنگل سٹیج ہونے والی افزائی جو ہوتی ہے نا، زائگوٹ ہوتا ہے جو پھر مسلسل گروتھ کرتا ہے. تو یہ ایک سیل کی ملٹیپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے اور پھر گروتھ کا جو ہے عمل آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ایک وقت مقرر آتا ہے جس کے بعد، جس کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو بیبی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، یہ آپ کی ماں کے اس کے یوٹرس میں اس کے بلاسٹ یعنی کہ وہ چپک جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ماں دوڑے بھاگے تو یہ اپنی جگہ سے ہلے نہ. تو اس کا اصل سائز 0.1 سے 0.2 ملی میٹر ہوتا ہے. اتنا چھوٹا علاقہ بنتا ہے. علاقے بن کے اس کی حالت بدل جاتی ہے. اور علاقہ کی شکل کہتے ہیں ایسے ہوتی ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے. اور علاقہ کا لفظ عربی زبان میں لیچ کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ ایسے سمجھ لیں جیسے فار ایگزامپل آپ جب چوئنگم کھاتے ہیں نا، دانت کے نیچے اس کو رکھیں اور اس پہ جس طرح کے نشانات آ جاتے ہیں دانت کے اس چوئنگم کے اوپر، اسی سے کچھ ملتی جلتی شکل ہوتی ہے. علاقہ مطلب ہے چپکنے، علاقہ کا مطلب ہے چپکنے والی. علاقہ کی بات ہم نے دیکھ لی کہ جیسے علاقے کے بعد جو نیکسٹ سٹیج آتی ہے اس کو کہتے ہیں مدغہ کی سٹیج آ جاتی ہے. اور پہلے نطفہ تھا، پھر علقہ، پھر مدغہ بنا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، اور پھر مزید اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے. اور رحم مادر میں بچے کی حالت ایک فائنل سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے. اور دنیا میں آنے سے پہلے وہ پانی میں وہ جی نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتے. لیکن یہاں پہ قدرت دیکھیں کہ بچہ پانی کے اندر حرکت کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ یوٹرس کے اندر اس کے پانی کی سیک کے اندر بیبی ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو 3 پردوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اس کے بارے میں کتنا بے خبر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ پانی کی سیک جس میں بچہ موو کر رہا ہے، اور جب وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو اگر اس کو دوبارہ پانی میں رکھا جائے تو وہ زندہ نہ رہ سکے، وہ سانس نہ لے سکے. بہرحال آج بھی آپ یہ آیت پڑھیں تو ہمیں اس قرآن کو پتا چلتا ہے یہ کتنی حکمت والی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہی اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا رب ہے. ربکم لہ الملک، جس کے لیے بادشاہی ہے. پھر تم کہاں پھٹکے پھرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اتنے آرگومنٹس کے ساتھ، اتنی دلیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا خالق ہے. اور ہمارے پروردگار کی یہ جو خاص صفات ہیں کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پرورش کرنے والا ہے، کائنات کا مالک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں
کہ وہی تمہاری نیاز مندیوں، نظروں، نیازوں، قربانیوں اور عبادات کا مستحق ہے۔ اب جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ یہ طریق رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ نظر و نیاز یا وہ چیزیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہاں بھٹکے پھر رہے ہو؟ یہ لوگ تو اپنی دنیاوی مفادات کی وجہ سے غلط راستوں سے وابستہ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے سارا پڑھا کہ جو وہ لیڈرز ہیں وہ ڈی ٹریک کرتے ہیں، وہ فنافی شیخ، یعنی کہ وہ اپنے مریدوں کو، اپنے فالوورز کو اپنے تک اپنا ہی مطیع بنا دیتے ہیں، اور پھر یہ جاہل عوام جو ہے شرکی گمراہیوں میں آگے سے آگے نکلتی جاتی ہے۔ اگلی پڑھتے ہیں آیت نمبر 7، ان تکفرو، اگر تکفرو تم کفر کرو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنیون، بے نیاز ہے، انکم، تم سے، ولا، اور نہیں، یرزا، راضی، وہ پسند کرتا، لی عباد ہی، اپنے بندوں کے لیے، الکفر، کفر، وَإِنْ، اور اگر تشکرو، تم شکر کرو گے، یرزاحو، تو وہ پسند کرے گا اس کو، لکم، تمہارے لیے، والا، اور نہیں، تزیرو، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، تو تزیرو، نہیں بوجھ اٹھائے گا، وزیراتن، کوئی بوجھ اٹھانے والا، اخرا، اگلا لفظ ہے وزیراتن، وزرا، بوجھ، اخرا، دوسرے کا، سما، پھر، الا، طرف، ربکم، اپنے رب کے، مرجعکم، تم لوٹنے والے ہو، فینبئکم، پھر وہ نبا دے گا، وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم، اس کے جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، انہو، بے شک وہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کے رازوں۔ اب یہاں اللہ کا ایک اور خوبصورت نام آ رہا ہے کہ علیم ہے، جاننے والا ہے۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 7، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔ اب اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی بندوں کا فائدہ ہے۔ اگر سارے بندے مل کر کفر کریں تو اللہ کی حکومت میں ذرا بھی کمی نہیں آ سکتی، اور اگر سارے بندے مل کر ایمان لے آئیں تو اللہ کی حکومت میں ذرا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ کفر احسان فراموشی اور نمک حرامی ہے، اور شکر گزاری کا لازمی تقاضا ایمان ہے، اور جو شخص اللہ کے احسانات کا احساس رکھتا ہے وہ ایمان کے سوا کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی کے بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کسی کو راضی کرنے کے لیے کفر کا رویہ اختیار کرنا خسارے کا سودا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کے فائدے دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بلیسنگز کی ہیں، اگر ہم ان بلیسنگز کا ہم کفران نعمت کریں گے اور اللہ کی حق عبادت دوسروں کو دیں گے تو اسے اللہ کا تو کچھ نہیں پکڑے گا، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ کو یہ، آپ یہ دیکھیں کہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ شکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اور دوسرا مزید اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا۔ اور اگر آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو راضی رکھنے کے لیے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کفر یا گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے تو قیامت کے دن وہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آج ہم وہی پیروں فقیروں کو جو کہتے ہیں نا، وہ ایک شارٹ کٹس بناتے ہیں کہ جی فلانے پیر کی بیعت لے لیں، فلانے لے لیں تو وہ آپ کو جنت تک پہنچا دیں گے۔ تو جب یہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی آئے گا اور جب ہر ایک انسان اللہ کے آگے 1 to 1 کھڑا ہوگا اور اپنا حساب کتاب دے رہا ہوگا، تو ہر بندے نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھایا ہوگا۔ ایون ایک بیوی جو بہت ہمدرد بیوی ہے، اپنے خاوند کا یا اپنے پیارے بچوں کا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، ہر بندے نے اپنے اعمال، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوگا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کے بہکاوے میں نہ ہو، اور خود سیدھی سی بات اور سیدھی راہ کو پہچانو۔ آج جن کو تم اپنے لیڈر سو کالڈ بنا رہے ہو، جو تمہیں صراط مستقیم سے ڈیویٹ کر رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کوئی نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا تم جو کر رہے تھے، یعنی کہ اس ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سب بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کے رازوں تک سے واقف ہے، کوئی چیز اس کے سامنے چھپی نہیں رہے گی۔ آیت نمبر
8 وَإِذَا اور جب مسا مس ٹچ کرتی ہے ال انسانا انسان کو ذرن تکلیف دعا پکارتا ہے ربہ اپنے رب کو منیبن رجوع کر کے الیہ اس کی طرف ثم پھر اذا جب خولہ خولہ خولا اس کو عطا کیا اس کو دیا تحویل سے ہے تخفیل سے ہے نعمتن نعمت منہ اپنے پاس سے نسیا بھول جاتا ہے ما کانا اس چیز کو جو یدعو وہ پکارتا الیہ اس کی طرف من قبل اس سے پہلے وجعل اللہ وجعل اور بناتا ہے للہ اللہ کے لیے اندادن اندادن کہتے ہیں شریک لیدل تاکہ گمراہ کرے ان سے سبیلی ہی اس کے راستے سے قل کہہ دو تمتع تمتع فائدہ اٹھا لے بکفری کا اپنے کفر سے قلیلاً قلیل تھوڑا انا کا بے شک تو من اصحاب النار رہنے والوں میں ہے دوزخ کے با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 8 اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے اور جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دے کہہ دو کہ اے کافر نعمت اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے پھر تو تجھ کو دوزخیوں میں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ایک اصول یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو انسان ناشکری یعنی کہ کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے جب اس پہ مصیبت آتی ہے تو اپنے معبودوں کو جن کو وہ خوشحالی میں پکارتا تھا بھول جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے دل میں ان معبودوں کے بے اختیار ہونے کا احساس رکھتا ہے اور اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اصل اختیارات کا مالک اللہ ہے اللہ وحدہ لا شریکہ ہے وہی اس کی مصیبت دور کر سکتا ہے وہی نعمت عطا کرے گا تو یہاں پہ ایک انسان کی آپ دیکھیں جب ہمارے بچوں کے امتحان ہوتے ہیں تم نمازیں پڑھے ہوتے ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے امتحان ختم یا رزلٹ نکل گیا سب بھول گئے اسی طرح جب ہمارے اندر کوئی پرابلم کوئی پریشانی کوئی چیز ہوتی ہے ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور جیسی وہ پریشانی دور ہوتی ہے پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں یہ ایک کرما بن جہل تھے ابو جہل کے بیٹے فتح مکہ کے موقع پہ یہ وہاں سے بھاگ کے کشتی میں سوار ہوئے کشتی میں آئے تو کشتی بھنور میں پھنس گئی تو ان سب نے جو تھے کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے انہوں نے سب کو اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیا تو وہ جو حضرت اکرما تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ تھوڑا سا وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ میں جب خشکی میں تھا تب بھی اللہ پکارا جاتا تھا اور جب میں اپنے یہ پانی میں ہوں تب بھی اللہ پکارا جاتا اگر میں بچ گیا تو میں اس اللہ پر ایمان لے آؤں گا اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کا سامان کیا اور وہ بچ گیا اور وہ ایمان لے آئے یعنی کہ ایک اللہ کا کنسپٹ ہر مذہب میں موجود ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا دار اور جاہل قسم کے انسان کی فطرت بیان کی ہے کہ جو مزاروں پہ جمعرات کو حاضری دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور اس سے زیادہ نہ دین سمجھنے کی ضرورت سمجھتے ہیں اور نہ کوشش کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بس اللہ کے ان پیاروں کے سہارے قائم ہے جو ان مقبروں اور مزاروں میں موجود زندہ ہے اور لوگوں کی داد رسی کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہی عقیدے تھے جو مشرکین مکہ نے اپنے بتوں سے وابستہ کیے تھے ایسے لوگوں کو جب کوئی مصیبت نظر آتی تھی موت سامنے کھڑی آتی تھی نظر سامنے آتی تھی تو صرف اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کے پیاروں کو بھول جاتے تھے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ سارے مشرکوں کا بھی اسی بات پہ اتفاق تھا کہ فی الواقعہ اللہ کے بعد وہ کون سی ہستی ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے کسی کے نزدیک ایک بزرگ ہوتا ہے کسی کے نزدیک دوسرا ہوتا ہے البتہ اللہ کی ذات پر سب متفق ہو جاتے ہیں اور اسے پکارنے لگ جاتے ہیں اور پھر جب اللہ اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں انہیں سکھ چین نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اب ان کی ساری نیاز مندیاں بس اللہ کے پیاروں کے لیے رہ جاتی ہیں اور پھر وہ یہی کہتے ہیں ہاں جی ہمیں تو فلاں آستانے سے شفا نصیب ہوئی فلاں بزرگ کی نظر کرم سے ہم اس مصیبت سے نکل گئے یا فلاں بزرگ نے ہماری حاجت پوری کر دی ہمارے دن جو تھے ان کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے تو یہ ہر جاہل اپنے اس طرح کے تجربے بیان کر کے عوام میں گمراہی پھیلا دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز حقیقت بیان کی گئی اور اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں تو کہ جب ان کو پرابلم آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے ہم کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو کہتے ہیں جی بڑا بہت اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے بڑی بڑی اچھی ہم شفا نہیں کہہ سکتے ڈائگنوز اچھی ہے اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے اچھا مرض کا سبب ڈھونڈ لیتا ہے اچھی دعا
جو ہے تجویز کر دیتا ہے، پرسکرائب کر دیتا ہے، تو شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے اندادن شریک بنا لیتے ہیں تو یہی راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور انہوں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، تھوڑا سا قلیل، پھر تو دوستیوں میں ہونا ہوگا اگر تم لوگوں نے اپنے چال چلن کو، اپنے آپ، اپنے رویے کو درست نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ انہی آیت سے جو عملی سبق ہمارے لیے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور صرف اللہ ہی کو مدد کے لیے طلب کرنا ہے۔ آیت نمبر 9، آمن، یا جو ہوا وہ، قانتن، عبادت کرنے والا، انا، وقت، اللیلی، رات کے، ساجدن، سجدہ ریز ہو کے، وقائمن، اور کھڑے ہو کے، یحذرو، ڈرتا ہے، حذر، الآخرات، آخرت سے، ویرجو، رجا سے ہے اور امید رکھتا ہے، رحمتی، رحمت کی، ربی، اپنے رب سے، قل، حل، کہہ دو، کیا، یستوی، برابر ہے، الذین، وہ لوگ جو یعلمون، علم رکھتے ہیں، والذین، اور جو لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، انما، صرف، یتذکروا، نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے۔ آیت نمبر 9 میں ہے با محاورہ کہ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پہ پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو عقل مند ہے۔ اب جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کی ہم آنسربل ہوں گے، تو وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے پیارے طریقے سے سوال کر رہے ہیں، تو کیا ایمان والے یا جو ایمان نہیں لاتے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے رویے، عملی زندگی بھی مختلف ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دونوں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اب ایک شخص جو صرف مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتا ہے، اسے قرآن جاہل یا نہ جاننے والے نام سے پکارتا ہے، خواہ وہ علامہ ہے، وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے، یا وہ کچھ بھی ہے، اور جو تنگی، ترشی، خوشحالی، ہر حالت میں صرف اللہ اللہ پکارتا ہے، رات کے اندھیرے میں اللہ کے حضور سجدے ریز ہوتا ہے اور وہ ڈرتا ہے اور اس کی رحمت کی توقع رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عالم یا جاننے والا کے نام سے پکارتا ہے۔ تو اب آپ یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جاہل اور عالم کو ڈیفائن کر دیا۔ اب خواہ اس نے ایجوکیشن، اس نے جو فارمل ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے کہ نہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ایک ایسا معجزہ، ایک ایسی کتاب، ایسی اللہ کی ورڈنگز ہیں کہ اس وقت آپ بھی سن رہے ہیں، اور اس وقت اگر آپ کا کوئی ہیلپر، آپ کی ملازمہ، ایک ایسا بچہ جو اتنا یہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، کوئی بڑی عمر کا بھی، وہ اس سے کس طرح مستفید حاصل ہوتے ہیں، یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس قرآن سے مستفید ہوتے ہیں وہ عالم ہیں، وہ جاننے والے ہیں، اور جو نہیں اس قرآن سے اعراض برتتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل ڈکلیئر کر دیا۔ بتاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان دونوں کا مقام بھی فرق ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز بتائی جاتی ہے ایمان والوں کی کہ وہ راتوں کے وقت سجدے کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کی امید رکھتے ہیں، اور یہ ایمان کی کوالٹیز ہیں جو میرے اور آپ میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے رات کے وقت نیند ہوتی ہے سجدے میں گر جائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے عبادت مانگیں، اپنا آخرت کا بلیف سٹرونگ کریں، اور اللہ پہ گمان، امید، اللہ کی رحمت کی امید اپنی سٹرونگ کریں۔ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اکٹھا کرے گا، اور وہیں ہم ذکر کی محفل انشاءاللہ تعالیٰ سجائیں گے، اللہ کے اس کلام کی باتیں، اس کے اسرار، رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، لوگ علم نہیں سیکھتے کہ پکڑ ہو جائے گی، تو لازمی طور پہ علم میں، عمل میں آپ کا فرق پڑ جاتا ہے اگر علم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال بہت لمبی بحث ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ تو آیت نمبر قرآن کریم میں ایک جملہ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ علماء۔ تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا کا انجام ایک برابر ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ ہے، آپ کا پیپر تھا، اور ایک بندے نے پڑھائی کی اور ایک بندے نے
بس دعائیں اور ویسی بس اللہ پہ بس دعائیں کر کے، تو کیا ان دونوں کا انجام برابر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت مثالوں سے ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.